I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling, I need your help, my heart is breaking, so tired of crying, Lord I'm calling. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा. First of all, welcome to all of you in Twitter Talk. सबसे पहले आप सबको ट्विटर टॉक का इंट्रोडक्शन करा दूं तो ट्विटर टॉक का पर्पस और इसका इनिशिएटिव जो लिया गया 360 मुस्लिम एक्सपर्ट्स के अंडर एक टीम बनाई गई 360 रेवोल्यूशनाइजिंग ऑरेटर के नाम से. और इस टीम का पर्पस ये है कि जो कुछ हमने अपनी ज़िंदगी में सीखा है वो दूसरों को सिखा दें. हर इंसान की एक मुख्तलिफ सोच होती है, चीज़ों को देखने का एक मुख्तलिफ ज़ाविया होता है और बहुत से लोगों की जब पॉजिटिव सोच जब मिलेगी और वो माशरे को हम देंगे तो यकीनन बहुत कुछ पॉजिटिव हमें मिलेगा इन रिटर्न. ठीक है. और हमारे यहाँ आजकल के माशरे में तालीम बहुत मिलती है लेकिन तरबियत का फुकदान है. तो उस फुकदान को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इसके पीछे ये मकसद भी है कि उस फुकदान को पूरा किया जाए कि जो तरबियत की चीज़ें हैं जो हमें हमारे स्कूल्स नहीं सिखा रहे वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकें. सो ऐसे अ प्रेयर फॉर आवर टीम क्योंकि वी आर ऑल स्टूडेंट्स और हम अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इसको मैनेज करते हैं. तो अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे और इस काम को जारी रखने की तौफीक दे. सो आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग योर हार्ट. ये फर्स्ट पार्ट है. इसको फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीकेंड डिस्कस करेंगे. सो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि मोहब्बत क्या होती है या मैं आपको ये बताऊँ कि whether loving someone is right or wrong. I'm here to make you all get out of it. सही होती है, नहीं सही होती है, हो गई है, इससे निकलना कैसे है, ये हमारा आज की डिस्कशन का पर्पस है. ठीक है. और अगर मैं बात करूँ तो मैं ख़ुद ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लफ्ज़ मोहब्बत अगर ये आपकी फैमिली के लिए यूज़ नहीं हो रहा है तो इसको एक बुरा लफ्ज़ समझा जाता है. और अगर मैं ये कहूँ कि हमारी माशरे में इसको स्पेशली लड़कियों के मुंह से इस लफ्ज़ का निकलना एक मायूब लफ्ज़ समझा जाता है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. सो आप सब बेहतर जानते हैं कि हमारा माशरा हमारी सोसाइटी इसको कैसे देखती है, सही नज़र से या गलत नज़र से. और मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगी कि मोहब्बत करना गुनाह है और आप बहुत बड़े गुनहगार हैं. नहीं, यहाँ पे सब गुनहगार हैं. हर एक को बुरे कामों और बुरी आदतों ने झगड़ा हुआ है. हर कोई अपने गुनाहों को जस्टिफाई करता है. मगर कुछ लोग होते हैं जो स्याहकारियों के अंधेरे में भी छोटा सा दिया जलाए रखते हैं. हमें उन लोगों में से बनना है. किसी को पसंद करना गुनाह नहीं होता. पसंद या नापसंद पे इंसान का इख्तियार नहीं होता. इसके बाद वो क्या करता है उस पर इख्तियार होता है और वहीं से इंसान का टेस्ट स्टार्ट होता है. हमारे यहाँ अमूमन लड़कियों के लिए ये बड़ा जुर्म होता है. लड़कों को फिर भी इसकी माफ़ी मिल जाती है लेकिन लड़कियों के लिए उनका ये जुर्म सारी उम्र की सज़ा बन जाता है और उनके ऊपर एक बदकिरदारी का टैग लगा दिया जाता है जिनको मौत भी नहीं धोती है उनकी. और सॉरी फॉर बीइंग हार्श बट ये हकीकत है. मैं या आप जितने मर्ज़ी मॉडर्न हो जाएं, जितने मर्ज़ी ख़ुद को लिबरेटेड या आज़ाद कहें, हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते और इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं चलती. लड़कियों की मौत भी फिर उनके ऊपर लगे इस दाग को नहीं धो पाती है. सो आजकल के भाइयों से एक बात कहना चाहूँगी कि हम 1910 की लड़कियाँ नहीं हैं जिनको ज़बरदस्ती से, गुस्से से, डांट टपट कर आप कुछ भी करने पर मजबूर कर दें या हमारे इरादों से बाज रख सके. नहीं, हम 21वीं सदी की लड़कियाँ हैं, 21st सेंचुरी की लड़कियाँ हैं. हमारे पास जहन है, जहानत है.
ہمارے دور کے بھائیوں کو یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ غصہ کر کے پابندی لگا کر اپنی بچیوں کو کسی سے موبائل پر بات کرنے سے روک سکتے ہیں. جب تک وہ برابری کے لیول پر آ کر اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو لاجک سے دلائل سے نہیں سمجھائیں گے, ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے مان لیں مگر دل سے نہ مانیں. اور پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچیاں تب بات مان لیتی ہیں لیکن جب کبھی دوبارہ ان کو موقع ملتا ہے تو وہ پھر اس چیز کی طرف چلی جاتی ہیں. سو آپ کو ان کو لاجک دینی ہے, ان کو دلیل دینی ہے کہ یہ غلط کیوں ہے اور آپ اس سے منع کیوں کر رہے ہیں. اور یہ جب آپ یوں لاجک سے بات کریں گے تو ان پہ اثر بھی رکھے گی. اور ایک اور بات جو میں تمام مردوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کر کے انہیں سپورٹ نہیں کر سکتے, ان کا ساتھ نہیں دے سکتے, ان کا ہاتھ تھام کر ان کو پورے قد سے کھڑا نہیں کر سکتے, تو آپ کیسے مرد ہوئے؟ انسان تو بہت سے ہوتے ہیں, مرد کوئی کوئی ہوتا ہے. اب چلتے ہیں مین بات کی طرف کہ کیا ہے اس شخص کی دوا جس کو ایک لا علاج مرض نے یوں جکڑ رکھا ہو کہ اس کا دین اور دنیا دونوں برباد ہونے والے ہوں. کیونکہ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا. مرض عشق کی بات کریں تو عشق غلامی ہے اور انسانوں کی غلامی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ چاہ یعنی محبت کی ہوس انسان کو ہراتی ہے. علاج کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو اپنے مرض کا ادراک ہو, اس کی پہچان ہو. وہ صحت یاب ہونا چاہے تب ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. سب سے پہلے خود سے پوچھیں کہ کیا آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ اس مرض کے بہت سے مریض ایسے ہیں جو شفا پانا ہی نہیں چاہتے. وہ اسی اذیت میں رہنا پسند کرتے ہیں اور بالآخر موت سے جا ملتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں, انسان کے عشق میں جان دینا صحیح ہوتا ہے یا نہیں, مگر اس کی اجرت کسی جہان میں نہیں ملتی, نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں. کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, ایون اس شخص کو بھی نہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کسی نامحرم سے محبت کر بیٹھے ہیں, آپ کے لیے وقت اور جگہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ہر اگلے میسج کے انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام پڑھتے وقت ہونٹوں پہ مسکراہٹ, کیونکہ ابھی تک دنیا میں وہ خمر کشیدہ ہی نہیں کی گئی کہ جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نامحرم سے موبائل پہ بات کرنے سے زیادہ ہو. اور ابن القیم نے ایک شعر کے ذریعے اس حالت کو بیان کیا ہے کہ تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں تو ہے, اب یہاں سے مجھے نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ کوئی آگے بڑھا سکتا ہے. کیا آپ کا دل جل رہا ہے, آپ بے چین ہیں, مضطرب ہیں, اور کیا اس قاتل جادو یعنی محبت کے اتار کا کوئی منتر ہے؟ آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے دل میں یہ پرانا اور مسلسل چلے آنے والا مرض یعنی محبت اپنی جگہ اس طرح بنا چکا ہے اور آپ اپنا دل کھو چکے ہیں کہ اب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اب آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ میں اپنے دل کا مالک کیسے بنوں؟ تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ اپنے دل کے مالک بن سکتے ہیں. اور کیسے بن سکتے ہیں یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی شخص کے قبضے سے اپنا دل چھڑانے کے لیے اس کو بھولنا یا اس سے نفرت کرنا ضروری نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اس مرض کو دل میں پیدا نہ ہونے دے, لیکن اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں. پہلا ہے غص بصر اور دوسرا طریقہ ہم نیکسٹ سیشن میں جانیں گے انشاءاللہ. میں نے پہلے کہا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ اس انسان کو بھول جانا ہے, بھولے بغیر موو آن کرنا ہے. اب جیسے میں ایک مثال دوں گی کہ اس دور کی سب سے جو مہلک یا موذی بیماری ہے وہ کیا ہے؟ کینسر. اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو کینسر ہو اور پھر وہ اس سے شفا پا جائے؟ تو کیا ایسا ہوگا کہ شفا پانے کے بعد آپ کینسر کو بھول جائیں؟
آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ آپ کو کبھی کینسر ہوا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ آپ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، لیکن بات یہ ہوگی کہ آپ کو اس کینسر کی بیماری کی یاد آنے پر وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گی. اس میں بھی ایسا ہی ہے. ہم کینسر کو بھول جانے سے شفایاب نہیں ہوں گے، ہم اس کو علاج کرنے سے شفایاب ہوں گے. ہم سم ٹائمز کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کو بھولنا ہے تاکہ ہم ٹھیک ہو جائیں. نہیں، آپ بھولنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کینسر کا علاج کریں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے. جب آپ کے جسم سے کینسر نکل جائے گا تب ٹھیک ہوں گے، نہ کہ جب یادداشت سے نکل جائے گا. اور جب آپ تندرست ہو جائیں گے تو پھر اس شخص کی یاد آپ کو تکلیف نہیں دے گی. یعنی سمپل بات یہ ہے کہ آپ کو محبوب کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بھولے بغیر موو آن کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. بھولنے کی کوشش چھوڑ دیں. علاج آپ نے اپنے دل کا کرنا ہے، یادداشت کا نہیں. اپنے دل سے نکالنا ہے، دماغ سے نہیں. آپ نے اس مقام تک آنا ہے کہ جہاں پہ اس کی یاد پر آپ بے حس ہو جائیں، آپ کو فرق نہ پڑے، نہ نفرت ہو نہ محبت. پہلے طریقے کی بات کرتے ہیں محبت سے آزاد ہونے کے، تو وہ ہے غصے بصر. اب غصے بصر کیا ہے؟ غصے بصر یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو پست رکھنا، نگاہ کی حفاظت کرنا، اس کو نہ دیکھنا جس کی وجہ سے آپ نے اپنا دل کھو دیا ہے. نگاہ کے مالک بن جائیں گے تو دل کے مالک بھی بن جائیں گے. اور نگاہ کی حفاظت کے 10 فائدے ہیں. ہم ان 10 فائدوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ 10 فائدے ہے کیا. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بھی انسان فلاح پاتا ہے وہ حکم الہی مان کر ہی فلاح پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کی نظر جو زہر آلود تیر آپ کے دل تک پہنچا کر آپ کا دل ہلاک کرتی ہے، آنکھ کی حفاظت سے وہ تیر آپ کے دل تک نہیں پہنچے گا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نظر کی حفاظت سے دل میں پوری توجہ سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. ورنہ جن لوگوں کی نگاہ آزاد اور آوارہ رہتی ہے ان کا دل منتشر رہتا ہے. آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. چوتھا فائدہ غصے بصر کا یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے. اور آزاد نگاہی یعنی ہر غلط چیز یا غلط شخص کو دیکھ لینے سے دل مغموم رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نگاہ پست رکھنے سے آپ کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اللہ نے سورۃ نور میں غصے بصر کی یعنی نظر کی حفاظت کی آیت کے فوراً بعد ہی آیت نور پیش کی ہے، کیونکہ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے. اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت اس انسان کی طرف دوڑتی ہے. اور جن کے دل اندھیرے ہوں، جن کے دلوں میں اندھیرے ہوں، ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں. چھٹا یہ ہے کہ اللہ کا اصول ہے کہ آپ اس کے لیے جو چھوڑیں گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا. آپ نگاہ چھوڑ دیں، وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا، آپ کو بصیرت دے گا. اور بصیرت ہوتی ہے دل کی نظر. فہم و فراست ملے گی، آپ کو دانائی ملے گی، اور آپ کی فراست کبھی خطا نہیں ہوگی. اور یہی وہ نگاہ ہے جس کی وجہ سے مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جا سکتا. اور ایک وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ جو بد نظری ہے وہ اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں بد نظری سے مراد نظر کی حفاظت نہ کرنا ہو، کیونکہ یہ بھی تو انسان کو قبر میں لے جاتی ہے نا. ساتویں فائدے کی بات کرتے ہیں تو آزاد نگاہی سے انسان ذلیل ہوتا ہے، اپنے نفس کے قدموں میں خود کو رول کر بے توقیر کر دیتا ہے. لیکن جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، لوگوں میں بھی اور فرشتوں میں بھی. آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ نگاہ کے ذریعے شیطان اتنی تیزی سے دل میں جا پہنچتا ہے جتنی تیزی سے کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی نہیں پہنچ سکتی. وہ امیدیں دلاتا ہے، گناہوں کی توجیحات پیش کرتا ہے، اور انسان گناہ کی آگ میں یوں جلتا ہے جیسے کسی بکری کو تنور میں ڈال کر بھونا جائے. اسی لیے شہوت پرستوں کو قیامت کے دن آگ کے تنوروں میں ڈالا جائے گا. اور یہ جو جہنم کی سزائیں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ گناہوں کے مطابق ہے، گناہوں کو سمبلائز کرتی ہیں. جیسا گناہ اسی کی شکل کی سزا. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. جب بھی جہنم کا ذکر ہو دعا لازمی کیا کریں.
9واں فائدہ ہے غصے بصر سے دل کو قرآن پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ جن کی نگاہیں آوارہ ہوتی ہیں ان کے دل اتنے پھنسے اور الجھے ہوتے ہیں کہ یہ فراغت ان کا مقدر ہی نہیں بن سکتی۔ اور 10واں یعنی آخری فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے۔ جس کام میں آنکھ مشغول ہو اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کے اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کا فساد دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھیں، اس شخص کو نہ دیکھیں جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے دل کے مالک بن جائیں گے، نگاہ کے مالک بن جائیں گے، تو دل کے مالک بھی بن جائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے غصے بصر کیا، کر کر کے مر گئے، لیکن وہ شخص آپ کو نہیں بھولا، آپ اس بیماری سے باہر نہیں نکلے۔ تو جیسے یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھلانا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ سو مین بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو علاج اس طریقے سے کرنا ہے کہ اپنی نظر جھکا لینی ہے، اس پر نظر نہیں ڈالنی ہے، بھولے گا نہیں آپ کو وہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ sorry to make you wait people, just give me a few minutes. اچھا، اب اپنے دل کے مالک بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے محبت کو سمجھیں، لیکن محبت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو عشق اور محبت میں فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ پہلے پسندیدگی ہوتی ہے، پھر محبت، پھر عشق، پھر دیوانگی، مگر یہ درجے ہمارے ملک میں رائج ہیں۔ جس زبان سے ہماری زبان اردو نکلی ہے، یعنی عربی زبان میں معاملہ کچھ مختلف ہے۔ محبت درمیان میں نہیں ہے، بلکہ یہ سب محبت کے درجے ہیں۔ محبت خود کوئی درجہ نہیں ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے اور اس مرض سے نکلنے کا دوسرا راستہ کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اسی سیشن کے پارٹ 2 میں، اور آج کے سیشن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور اس نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ کسی سے آپ کا ملنا یا بات کرنا آپ دونوں کو فتنے میں ڈال سکتا ہے، تو پھر اس راستے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ بہانے اس سے ملیں اور خود کو صفائیاں دیں کہ یہ آخری بار ہے، اس دفعہ بات کر کے اس قصے کو ختم کرنا ہے میں نے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب تعلق توڑنا ہوتا ہے تو کسی خدا حافظ، کسی الوداع کے بغیر اسی لمحے توڑا جاتا ہے۔ یہی تھا آج کے لیے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا with #TwitterTalk. We will get back to your comments inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling, I need your help. My heart is breaking, so tired of crying, Lord I'm calling.